अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी वार्म वेलकम टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिटी रेडियो। हम आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त एफएम 90.4 से, एंड यू आर वाचिंग अस लाइव ऑन फेसबुक ब्रॉडकास्ट। हमारे साथ मौजूद हैं द लेजेंडरी पर्सनालिटी डॉक्टर खालिद जहीर साहब, हु इज एन अमेजिंग रिलीजियस स्कॉलर, और दुनिया भर में इनका नाम जो है वो जाना जाता है। और बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल ऐसे जो आमतौर पे नहीं कर पाते, वो इनसे जरूर करते हैं, कि बिकॉज इनकी एक स्टडी भी मौजूद है और फिर इनका एक टेम्परामेंट भी मौजूद है जिस खूबसूरत अंदाज से सवालों के जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब, आज हम बेसिकली जिस माह मुबारक में मौजूद हैं वो मुहर्रम अल हराम है, और हम रिलीजन को मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। एक अंदाज तो ये होता है कि उसके पैरोकार की नज़र से हम उसको देखते हैं, और एक होता है हम उसको ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की निगाह से भी देखते हैं। तो मुहर्रम अल हराम में हमने बातिल और हक की जंग को भी देखा, इसार और कुर्बानी को भी देखा। हम इसको कॉमन लाइफ से अगर रिलेट करना चाहते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि यार इससे हर रिलीजन के एक शख्स को क्या फायदा हो सकता है, क्या वो लेसन्स ड्राइव कर सकता है, ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस पर आपका फीडबैक क्या है? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। बात ये है कि जिस हिस्टोरिकल इवेंट इंसिडेंट से भी हम सबक हासिल करें, जाहिर है कि पहली चीज ये है कि आप उसको समझें कि वो कैसे हुआ, क्या बैकग्राउंड था, और उसमें जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उनका जो एटीट्यूड था उनसे हम कैसे लेसन ड्रॉ करें। वाकई करबला जाहिर है कि मुसलमानों की तारीख का एक बहुत अहम, बल्कि सच्ची बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के बाद अहम तरीन वाकया था, और उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, कहा गया, और उसको कमेमोरेट किया जाता है। तो होता यह है कि बहुत सी बातें हैं कि जो बैकग्राउंड में चली जाती हैं और सही पर्सपेक्टिव सामने नहीं आता। आपके सवाल का जवाब मैं यूं दूंगा कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये वाकया और जिस तरह से बिल्डअप हुआ, इसमें बहुत सी चीजें सीखने वाली हैं। अगर हम उन तमाम वाकयात को देखने की कोशिश करें, और ये हमारी लिमिटेशन है कि हिस्ट्री के बारे में जब भी बात करेंगे, बहरहाल कुछ वर्जन्स को आप कबूल करेंगे, कुछ वर्जन्स को आप इग्नोर करेंगे। पहली बात ये है, और ये बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू था, शायद इसीलिए इसमें लेसन्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कि मुसलमानों के यहाँ पहले चार खुलफा के बाद जिनमें मुसलमानों में बहुत हद तक इत्तेफाक था। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों में इख्तलाफ शुरू हो गया, लेकिन अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के वक्त जबकि मुसलमान दो गिरोहों में बट गए थे, आपकी शहादत के बाद आपके बेटे हसन रजी अल्लाह अन्हु ने वॉलंटरली अपना राइट जो खिलाफत का था उनका, उन्होंने उसको छोड़ दिया, जिसको कहते हैं ना, एब्डिकेट कर दिया। और जो शाम में अमीर मुआविया, हजरत अमीर मुआविया जो एक मुसलमानों के गिरोह के सरबराह थे, उनके हक में उन्होंने अपने सरबराही का हक, आप कहिए हुकूमत का हक, छोड़ दिया। और मुसलमानों के यहाँ 20 साल ऐसे गुजरे कि वो एक मर्तबा फिर बाहमी इत्तेहाद के साथ रहने लगे। टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, हजरत अमीर मुआविया ने एक फैसला किया जो बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला था, टू से द लीस्ट, कि उन्होंने अपने बेटे को अपनी जिंदगी में जानशीन बनाने का फैसला कर लिया। एक तो ये कि यजीद हजरत अमीर मुआविया का बेटा था, दूसरा ये कि उसके बारे में वैसे भी कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव ओपिनियन लोगों की नहीं थी, लेकिन एक फैसला हो गया। अच्छा, अब आप इमेजिन करें कि ये वो दौर है कि जब कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल है, बल्कि मेरी अपनी बिल्कुल कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि मुसलमानों के दरमियान जो शदीद इख्तलाफात हुए उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं थी। आज के दौर में अभी आप देख लें हमारे मुल्क में कि कम्युनिकेशन पॉसिबल है तब भी कितने इख्तलाफात हैं, उस जमाने में तो बहुत ज्यादा मुश्किल थी। तो ये जब अनाउंसमेंट हुई
تو اب ظاہر ہے کہ ایک بڑا مسئلہ تھا، بہت سے لوگوں نے امیر معاویہ کی موجودگی کی وجہ سے اور جو 20 سال تک ان کا اقتدار تھا اس کی وجہ سے جو ان کا ایک اثر تھا اس کی وجہ سے اس فیصلے کو مان لیا، لیکن بعض ایسے مسلمان تھے جس میں سب سے نمایاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نہیں ماننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا کہ اب ہم ان کے خلاف لڑیں گے، بلکہ انہوں نے اپنے احتجاج کو باقاعدہ رجسٹر کروایا، انہوں نے بیعت لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا۔ ظاہر اب اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سی آپشنز تھیں، جی جی وہ اپنی آپشنز کو کنسیڈر کر رہے تھے، وہ حج کے لیے گئے، ان کو وہاں سے کوفے کے لوگوں نے اپروچ کیا اور خطوط لکھے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں اور پھر ہم آپ کے ساتھ مل کے اس رجیم کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف ہم اقدام کریں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ جیسے کہ وہ اللہ کے دین کو جانتے تھے، انہوں نے کسی خبر کو نہیں مانا، بلکہ پہلے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا، ان کو شہید کر دیا گیا، پھر وہ خود اپنی فیملی کے ساتھ گئے۔ ظاہر ہے کہ فیملی کے ساتھ جانا، خواتین کے ساتھ جانا، جس میں بچے بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں اس قافلے میں، وہ لڑنے کا مقصد نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو ایک ہی مقصد تھا کہ آپ جائیں، آپ حقیقت کو معلوم کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تحقیق کتنی ضروری ہے۔ جب وہ جا رہے تھے تو چونکہ اس رجیم میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کی ویسٹڈ انٹرسٹ تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو کچھ اس وقت صورتحال ہے اسٹیٹس کو، اس میں کوئی تبدیلی آئے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی ظاہر ہے کہ غیر معمولی حیثیت تھی، تو انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھا، اور خاص طور پر وہ جب کوفے کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے جو حرکتیں کی تھی اس کے بعد ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا ہوگا کہ وہ ایکسپوز ہو جائیں گے، تو انہوں نے اس قافلے کو راستے میں انٹرسپٹ کیا، روکنے کی کوشش کی، اس میں آپس میں کمیونیکیشن بھی ہوئی، ایکسچینج آف میسیجز بھی ہوئے، اس کا بھی امکان پیدا ہوا کہ حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ جائیں اور بات چیت کریں، جس پہ کہ انہوں نے اگری کیا۔ لیکن یہ جو درمیان کی فوج تھی، ابن زیاد اور اس کے ساتھی، انہوں نے پھر اس کو سمجھا کہ یہ اب خطرناک چیز ہوگی کہ اگر یہ بات کہ جو ہماری طرف سے اقدام ہوا ہے یہ کہیں اور آگے پہنچ جائے، تو انہوں نے پھر ان کو روکا اور پھر وہ ظلم کیا کہ جس کے بعد وہ بڑی ٹریجڈی وجود میں آئی کہ جس کا ہم تذکرہ سنتے ہیں۔ اور اس میں جو ظاہر ہے کہ بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس قافلے کے لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو شجاعت، جو صبر، جو ہمت دکھائی، وہ پھر ضرب المثل بن گئی۔ تو اس میں بہت سے سبق ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو قرآن اور سنت کے تناظر میں دیکھیں تو میں آنیسٹلی جب بھی واقع کربلا اور اس تک پہنچنے والے واقعات کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے ایک جانب اپنے نانا کے دین کو بہت اچھی طرح سے سمجھ کے تمام تر مشکلات اور کمپلیکسٹیز کے باوجود اس کے مطابق عمل کیا، اور دوسری جانب جب وقت آیا کہ وہ ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کریں تو انہوں نے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ ایک بہت خوبصورت شعر ہے، کسی نے اس کو پڑھا بھی ہے کہ فرق بس اتنا سا ہے کہ یزید تھا، حسین ہے۔ تو ڈاکٹر یقیناً صاحب یہ جو ایک قربانی اور ایک پوائنٹ آف ویو ریکارڈ کرنے کی کہانی موجود ہے، اور یہ جو ایک ظلم کے خلاف نہ بیٹھنے کا ایک فیصلہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج، اور آج شاید ہم دنیا میں اس میسج کو کمیونیکیٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، یا اس پہ لوگوں کا یقین ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہم کسی ایک ملک پر دوسرا ملک جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، اور پھر باقی سبھی لوگ اس کا تماشا دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، اور وہی سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جبکہ اللہ
مختلف انداز سے ان قوموں کو پھر آزماتا ہے جو خاموش رہتے ہیں. کہیں وہ سیلاب ہوتے ہیں، کہیں وہ زلزلے ہوتے ہیں، کہیں وہ قحط سالی ہوتی ہے، کہیں وہ کسی دوسرے ملک کا حملہ کر دینا ہوتا ہے. تو کیا آج ہم اس چیز کو ایز این انڈیویجول، ایز اے نیشن، ایز اے امہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جو خاموشی ہے ظلم کے خلاف، یہ بھی کوئی برائی ہے؟ دیکھیں، خاموشی تو یقیناً برائی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ، جیسا کہ میں نے شروع میں گزارش کی، یہ نہایت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم واقع کربلا قرآن و سنت کی روشنی میں جیسا کہ سمجھ میں آتا ہے اس سے صحیح لیسن ڈرا کریں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ جس میں لوگ ہر چھوٹی بڑی بات کو ایک ظلم قرار دے کر اور پھر اسلام کے نام پر جہاد کا نام لے کر وہ ایسے حملہ آور ہوتے ہیں کہ اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ عام آدمی کی زندگی مشکل میں آ گئی ہے، ان کی جان خطرے میں ہے. جیسے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے دیکھا جو ٹی ٹی پی کے لوگوں نے کیا. انفارچونیٹلی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی پھر کچھ ان کی حرکتیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں. وہ بھی اسلام کا ہی نام لیتے ہیں، وہ بھی جہاد کا نام لیتے ہیں. آئی ایم شیور وہ بھی حسین رضی اللہ عنہ کے اقدام کو بھی ایک مثال بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ ایک ایکسٹریم ہے، ہم اس ایکسٹریم کو قبول نہیں کرتے. دوسری ایکسٹریم وہ ہے جس کا ذکر آپ نے کیا کہ ہر ظلم کو سہیں آپ اور خاموش رہیں. یہ ظاہر ہے کہ یہ بے حسی ہے، یہ ایمان کی بہت شدید کمزوری ہے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اقدام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا، اگر آپ اس کو دین کے صحیح پرسپیکٹو میں سمجھیں تو وہی طریقہ ہونا چاہیے. ہم نے غلط بات کو نہیں ماننا. ہمارے پاس احتجاج کے جو پرامن طریقے موجود ہیں، ہم نے ان کو استعمال کر کے اپنا احتجاج رجسٹر کرانا ہے. تو چنانچہ انہوں نے بیعت نہیں کی. بیعت نہ کرنا یقیناً ایک بڑا شدید پروٹیسٹ تھا، لیکن ابھی یہ بغاوت نہیں تھی. بغاوت یہ ہوتی ہے کہ آپ آرمز لے کے اور دھاوا بول دیں. ظاہر ہے کہ خواتین، بچوں، بزرگوں کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا. تیسری بات یہ ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کوئی اقدام نہیں کریں گے تحقیق کے بغیر. آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا کام انہوں نے کیا کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ کوفے کے لوگ ان کو خط لکھ کے بلا رہے ہیں. ظاہر ہے اس میں انہوں نے تفصیلات بیان کی، انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے. حضرت حسین نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا. ظاہر ہے اور چیزیں بھی پیش نظر ہوں گی. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سبق ہے یہ سمجھنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے ظلم کے، زیادتی کے، غلط فیصلوں کے خلاف چین سے نہیں بیٹھنا، لیکن ہم نے اوور ری ایکٹ بھی نہیں کرنا جس کے نتیجے میں نظام درہم برہم ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو ڈسکس کرنا چاہیے اور صحیح طرح سے سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں ایک جانب واقع کربلا کا بیان بہت ہوتا ہے، دوسری جانب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے نتیجے میں دین کی روشنی میں جو نتائج نکلتے ہیں ان کو اتنا ایمفسائز نہیں کیا جاتا. جذبات ہوتے ہیں، ان جذبات کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج میں کچھ اعداد و شمار کو دیکھ رہا تھا اور وہ اعداد و شمار سے یہ ریفلیکشن آ رہی تھی کہ یوکرین پر جو رشیا نے حملہ کیا اس سے قریباً دنیا کی ورلڈ اکانومی میں قریباً 2.5% کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ کم ہو گئی ہے. اچھا، ہم یہاں جب بات کرتے ہیں کہ کربلا سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے، اپنے جو بھی مسائل ہیں، جو وسائل ہیں، ان کو بروئے کار لانا چاہیے. ہم اپنے ارد گرد کیا آنکھیں بند کر لیں یا آنکھیں کھلی رکھیں؟ کشمیر کے ایشو کو آج ایک دورانیہ ہو چکا ہے. ہمیں اپنا پیغام ریکارڈ کرا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، دنیا بھر میں اس پہ بات ہو رہی ہے. اسی طرح فلسطین اسرائیل کا مسئلہ ایک موجود ہے، اسی طرح اور بہت سارے ممالک کے مسائل موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آواز دنیا بلند کر رہی ہے اس کا اثر تو کہیں دکھائی نہیں دیتا. تو پھر کیا آخر کوئی ایکشن پلان کیا ہوگا؟ کہاں مطلب یہ وہ ہے جو ہم
एक खाली दिल के साथ सवाल कर रहे हैं और कुछ सोच नहीं रहे कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, लेकिन एक्चुअली सिचुएशन तो यही है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, अगेन कमिंग बैक टू वाक़या करबला, वहां से हमने ये ड्रॉ करनी है अपनी अंडरस्टैंडिंग कुरान मजीद और दीन की रोशनी में। अब ठीक है, वाक़या करबला को इतनी शोहरत हासिल हुई इसलिए कि हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, उनके घर वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से थे, वो आपके नवासे थे। इसमें कोई शक नहीं कि इस वाक़े को इतनी ज्यादा अहमियत इसलिए भी मिली। लेकिन मैं गुजारिश करूं कि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसको इतनी शोहरत, इतनी गैर मामूली हैसियत इसलिए भी मिली कि उन्होंने एक निहायत कॉम्प्लेक्स सूरत हाल में सही रवैया अख्तियार किया। देखिए, आपने कश्मीर का के बारे में जिक्र किया, आपने फलस्तीन का जिक्र किया। इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि हमें इस बारे में एहतजाज करना चाहिए, लेकिन हम असल में सिर्फ एहतजाज ही नहीं करते, हम एक कंफ्यूज्ड रवैया अख्तियार करते हैं। हम एहतजाज के साथ इकदाम भी करते हैं। देखिए, मैंने गुजारिश की कि काफिला हुसैन जंग करने के लिए नहीं निकला था, इस वजह से उसको इंसानियत की हमदर्दी हासिल हो गई। अगर वो पहले इकदाम करते तो मैं आपसे गुजारिश करूं, ये सूरत हाल ना होती। हम क्या करते हैं, कश्मीर में एहतजाज भी करते हैं, खैर अब वो वाकया पुराना हो गया, और साथ ही साथ अपने लोग भी भेजते थे लड़ने के लिए। इस तरह काम नहीं चलेगा, इस तरह आप बदनाम होंगे, आप झूठे करार दिए जाएंगे, आप साजिशी करार दिए जाएंगे। फलस्तीन में दिल टूटता है इस बात से कि उन बेचारों के साथ, निहत्थे लोगों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, लेकिन वो उसके खिलाफ पत्थर मार रहे हैं। वो जो उनके हाथ में आता है मार देते हैं, जिसके नतीजे में इसराइल को वहां और हिंदुस्तान, भारत, इंडिया को यहां प्रोपागेंडा करने का मौका मिलता है। तो हम अनफॉर्चुनेटली इंसानों की हमदर्दी नहीं हासिल कर सके, इसलिए कि हमारी स्ट्रेटेजी कंफ्यूज रही। इसलिए कि हम जिहाद के नाम पर बात तो करते हैं, लेकिन जिहाद को सही तरह से समझते नहीं है कि उसकी क्या शराइत है, वो कब हो सकता है। हमें एहतजाज और एहतजाज ही करना है। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों की ये मजलूमाना शहादत थी, जिसने उस वाक़े को इतना उठा दिया कि अब वो रहती दुनिया तक आप भी ये सवाल कर रहे हैं कि भाई, एक जानिब यजीद है, उसका नाम कहाँ है, और दूसरी जानिब हुसैन रजी अल्लाह अन्हु हैं, उनके उनके साथी हैं, उनका नाम आज तक लिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जुल्म करने वाले, ज्यादती करने वाले, वो अपने जमाने तक ही कुछ इकदाम कर सकते हैं, लेकिन जो हक पर होते हैं, जो जुल्म सहते हैं और हक पर रहते हुए, वो हैं कि फिर जिनका नाम भी होता है, जिनका पैगाम भी फैलता है, और उसके नतीजे में फिर जो प्रैक्टिकल अमली सूरत हाल है वो भी सही रुख पर आ जाती है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि हम मुसलमानों को पहले ये फैसला करना है कि हमारा दीन इस तरह के माहौल में, मौके पर, कि जब मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, क्या स्ट्रेटेजी बताता है। अनफॉर्चुनेटली हम इतने डिवाइडेड हैं शायद जमान साहब, कि हर आदमी के अपना एक वर्जन है। तो पहले तो हमें आपस में एक क्लैरिटी हासिल करनी है कि हमारे दीन का हुक्म जिहाद के मौके पर क्या है, जब मुसलमान मजलूम होंगे, निहत्थे होंगे, उन्हें क्या इक़दाम करना है। हमें अपनी डिप्लोमेटिक तरीके इख्तियार करने हैं, हमें आवाज बुलंद करनी है। मैं तो ऑनेस्टली बाज़ औक़ात ये सोचता हूँ कि इसकी क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स, जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह है, वो जाएं और इंडिया से जाके उनसे कहें, उन लोगों से कि आप क्या कर रहे हैं। जहां जा सकते हैं वो जाएं, अपनी आवाज बुलंद करें, लेकिन उनको ये मौका ना दें कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, आप जाके अपने लोगों को क्यों भेज रहे हैं, आप क्यों फौजी इक़दाम कर रहे हैं। सो यू नो वी नीड टू बी क्लियर अबाउट इट, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला की मदद, नुसरत आती है जब आप हक पर होते हैं, और जब आप हक पर होते हैं तो ना आप झूठ बोलते हैं, ना आप झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, ना आप कंफ्यूज होते हैं, आप सीधी बात करते हैं। उसके नतीजे में जो जुल्म ज्यादती हो, फिर उसको आप सहते हैं सब्र के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अब पैगाम फैलाने की बात है, ये जो गाइडेंस की बात है, जो प्रीचिंग की बात है, ये डेफिनेटली जो उस सेगमेंट के अंदर मौजूद असातिज़ा हैं,
یا جو ٹرینرز ہیں، انسٹرکٹرز ہیں، پریچرز ہیں، ہمیشہ یہ ذمہ داری کم و بیش ان کے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ خود کتنے قابل ہیں، وہ خود کتنے بائسڈ ہیں، یا وہ خود کتنے ان بائسڈ ہیں۔ میں ڈائریکٹلی بات کر رہا ہوں ان علماء حضرات کی جو کہ سمجھاتے ہیں دین کے بارے میں، جو کہ کسی مسجد کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مذہبی ٹی وی شو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اپنی ساری جو علم کی ذمہ داری ہے وہ ان کے سر ہی ڈال دیں، یا ہمیں خود بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم کہیں ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں جہاں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو شخص ہمیں سمجھا رہا ہے وہ خود سے باعث ہے، تو ہمارے پاس کیا آلٹرنیٹ سچویشن جو ہے وہ خود کی لرننگ ہے، یا کہ دے آر دی اونلی سورس آف گائیڈنس؟ یہ آپ نے شاید زبان سے بہت بہت ہی اہم بات کی، لیکن میں آنےسٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ دین کے معاملے میں جب بھی آپ گفتگو کریں گے تو لا محالہ آپ اسی نقطہ پہ آئیں گے جس کو آپ نے بیان کیا، اس لیے کہ بھائی وہ جہاد تو ہم بعد میں کریں گے کہ جو ہمیں خارج میں کرنا ہے، پہلے تو ہمیں اپنے اندر صحیح نقطہ نظر اپنانا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو آگے پھیلانا ہے، اور اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں۔ میں جب اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں اور میں دوسروں کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے، تو ہمارے یہاں عام طور پر لوگوں کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لڑ پڑے اپنے ماحول سے۔ نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے آپ سے لڑیں، اپنے اندر۔ ہمارے اندر شیطان ہے، ہمارے اندر نفس ہے، ہمارے اندر تکبر ہے، ہمارے اندر جو آپ نے صحیح کہا باعث ہے، ہم تعصبات کا شکار ہیں۔ تو اگر مسلمانوں نے اللہ کی نگاہ میں ایک مرتبہ پھر پسندیدہ ہونا ہے تو سب سے پہلے ان کو حق پسند ہونا ہوگا۔ شاہد زبان صاحب، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایک فرقے کو بلونگ کرتے ہیں تو آپ حق پسند نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ اپنی بات صحیح کہیں گے اور دوسروں کی غلط کہیں گے، دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ بدقسمتی سے اس وقت مسلمانوں کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، میں تو یہی پریچ کرتا ہوں، ہم صرف مسلمان ہیں، تو لوگ آپ کو حیرت سے تکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا انسان ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیا فتنہ لے کے آیا یہ کہتا ہے کہ میں صرف مسلمان ہوں۔ نہیں، ہمیں یہ بات اپنے لوگوں کو بتانی ہے کہ ہمیں سچائی جاننی ہے، ہمیں انصاف کرنا ہے، اور اس کے لیے میں ایک اور پری ریکوزٹ بتاؤں جو میں جس پر کنونسڈ ہوں، ہم صحیح راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہماری کمیونیکیشن ٹھیک نہ ہو۔ میں اور آپ جو اس وقت بات چیت کر رہے ہیں، اگر اس میں میں آپ کی بات دھیان سے نہ سنوں یا آپ میری بات دھیان سے نہ سنیں تو یہ ہماری گفتگو لا حاصل بیکار ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ آپ یقین جانیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اپنے اپنے نیریٹیوز بیان کرنے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ہمارے پاس لوگ تبلیغ کرنے آتے ہیں تو ہم تو بھاگ جاتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں یار میں ترستا ہوں وہ میرے پاس آئیں اور مجھ سے بات کریں، لیکن میں ان سے یہ کہوں کہ بھائی اگر آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے، 15 منٹ آپ بات کریں گے، 15 منٹ میں بات کروں گا، اور شرط یہ ہے کہ میں بھی آپ کی بات سنوں گا، آپ بھی میری بات سنیں گے۔ یہ ہمارے اندر ماحول پیدا کرنے کی، ہمارے اندر اس انڈرسٹینڈنگ، اس طریقے کو اختیار کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، معذرت، آج ہم جب اس بات کی بات کرتے ہیں کہ بھائی میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا اور میں مسلمان ہوں، تو اب اس پہ آپ نے تھوڑی سی اپنی ماہرانہ رائے مجھے دینی ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے جو پاک ہو، صاف ہو، اور ہم وہاں جا کے نماز پڑھ لیں۔ اب ایک شخص جو کہیں سے گزر رہا ہے اس کو یہ معلوم نہیں یہ کسی دیوبندی کی مسجد ہے، کسی سنی کی مسجد ہے، کسی شیعہ کی مسجد ہے، جہاں وہ جاتا ہے وہ چاہتا ہے نماز پڑھ لے، اور جہاں جماعت ہو وہ نماز پڑھ لے۔ اب اتفاق ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ سب مان لیتے ہیں کہ سنی مسلک یا دیوبندی مسلک کے ماننے والے ہیں، اور آپ کسی ایسی مسجد میں داخل ہو گئے ہیں جو کسی دوسرے فرقے کی، میں ایگزامپل کے طور پہ شیعہ مسلک کی لے لیتا ہوں، آپ نماز پڑھنے داخل ہو جاتے ہیں اور آپ اس وسعت نظر سے تیار ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا پڑھنے کا بولنے کا انداز کچھ بھی ہے، نماز ہے، میں نماز پڑھ لوں۔ اب آپ نماز شروع کر دیتے ہیں،
اب یقیناً ان کے نماز پڑھنے کا، ان کے کھڑے ہونے کا، بیٹھنے کا، جو تسبیحات وہ پڑھتے ہیں اس میں فرق آئے. تو ایسی اگر سچویشن ہوتی ہے تو ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ اپنے پرنسپل کو فالو کرنا ہوگا جس طریقے سے آپ چلتے ہیں، یا جو اس وقت کا امام ہوگا جس انداز سے وہ پڑھ رہا ہوگا آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے؟ تو وہ جو ایک مسلمان والی بات ہے وہ یہاں کیسے فٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. یہ میں جو اتنے کانفیڈنٹلی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک ہی بننا ہے، ہم صرف مسلمان ہیں، وہ میں اس بنیاد پر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دو سورسز ایسی دی ہیں جن پر الحمدللہ پوری مسلمان متفق ہے. ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے سنت. قرآن مجید تو اللہ کی کتاب ہے، ہم جانتے ہیں، سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ چند ایکسیپشنز ایسے لوگوں کی کہ جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں وہ اہمیت نہیں رکھتی. عظیم اکثریت مسلمانوں کی مانتی ہے، اور اسی طرح سے عظیم اکثریت مسلمانوں کی سنت کو بھی مانتی ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ واقعہ ہوا، ہر سال ہوتا ہے. 8 ذوالحج کو حاجی مینا جاتے ہیں، سنی بھی جاتے ہیں، شیعہ بھی جاتے ہیں. 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں. پہلی رمضان سے مسلمان روزے رکھنے شروع کرتے ہیں، سنی بھی اور شیعہ بھی. اللہ تعالیٰ نے اصل دین کو جو مسلمانوں کو دیا اس میں سب مسلمانوں کا اتفاق رکھا ہے الحمدللہ پہلے دن سے آج تک. اب آپ نے نماز کی بات کی، نماز کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو لازم ہے، ایک حصہ وہ ہے جو اختیاری ہے. لازم حصے میں مسلمانوں کے ہاں سنیوں شیعوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب 5 نمازیں مانتے ہیں، سب 5 نمازوں کی رکعتیں مانتے ہیں، اتنی ہیں. سب مانتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پہلی 2 رکعتوں میں اس کے بعد قرآن کا ایک حصہ پڑھنا ہے، اور رکعت کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں. ان میں الفاظ بھی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر کہنا، ان سب پر اتفاق ہے. بھائی اختلاف ان معاملات میں ہے جن میں اختلاف کی گنجائش تھی. تو آپ شیعہ مسجد میں جائیں گے، امام صاحب جو پڑھ رہے ہوں گے آپ ان کے ساتھ پڑھیں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض چیزیں آپ کی ان کی مختلف ہیں، لیکن جو بنیادی نماز ہے وہ وہی ہے، آپ اس کو پڑھیں گے. الحمدللہ ہمارے ہاں ان کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار ہوگا. ٹھیک ہے، اگر وہ ظہر کے ساتھ اثر پڑھ رہے ہیں آپ نہ پڑھیں، آپ کہیں جی میں اثر الگ سے پڑھوں گا جب اثر کا وقت آئے گا. تو اس میں جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن بھی کر سکیں گے. یہ ٹینشن اس وقت ہوتی ہے جب میں یہ طے کر لیتا ہوں کہ میری بات 100% صحیح ہے، ان کی بات 100% غلط ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہوں یعنی کہ سننا، سمجھنا اور سوال کرنا اور صحیح بات کو مان لینا، اور جو ایسی کوشچنیبل ہے اس کو چھوڑ دینا یا درگزر کر دینے والا سلسلہ جو ہے وہ قائم رکھ لینا بہتر ہے. بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ اب اس وقت اگر ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہم نے اثار دیکھا، قربانی دیکھی، تحقیق دیکھی، باطل کے خلاف آواز بلند کرنے کا جذبہ دیکھا. تو آج ہمیں اپنی زندگی میں کم و بیش یہی تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چاہے وہ آپ پولیٹیکل رجیم چینج کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ سسٹم کو بدلنے کی بات کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک بہت بڑی چیز کا فقدان جو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، غلط کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور صحیح کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایسی صورتحال میں آپ کا کیا پیغام ہے وہ تمام لوگ جو سن رہے ہیں، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ دیکھیے اب میں 2 باتیں کہتا ہوں. ایک بات تو وہ ہے کہ جو کامن سینس کی بات ہے. اچھا جب کامن سینس کی آپ بات کرتے ہیں نا تو بہت سے مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین سے باہر کی بات کر رہے ہیں، یا یہ کچھ ماڈرن ہو گئے ہیں، کچھ اپنے ہوں آپ کو کچھ ویسٹرن سٹائل پر لے گئے. ہرگز نہیں. کامن سینس سے زیادہ حق بات ہوتی نہیں ہے. 2 جمع 2 4 ہیں، یہ 5 نہیں ہو سکتے. کامن سینس وہ حقیقت ہے کہ جس پر ساری انسانیت اتفاق کرتی ہے، اس کا انکار ہی نہیں ہو سکتا. اور خدا تعالی ہم مسلمانوں کو پابند کرتا ہے کہ ہم حق کو مانیں، چاہے
شاہد صاحب چاہے اس کی زد میرے ذاتی مفادات پر، میرے والدین کے مفادات پر، میرے رشتہ داروں کے مفادات پر پڑے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو پابند کیا ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں، چاہے اس کے نتیجے میں ہمارے دشمن ہی کو فائدہ کیوں نہ پہنچے. تو جناب پہلا تو جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، میں دو باتیں کروں گا کہ یہ بالکل واضح عقلی کامن سینس کی بات ہے کہ بھائی میں سنی مسلمان ہوں، اور بھی تفصیلات کر لیں، دیوبندی، بریلی وٹ ایور، اس لیے کہ میں ایسے خاندان میں پیدا ہوا ہوں جو سنی مسلمان تھے. یہ یقینی بات ہے، 99% سے زیادہ یقینی بات ہے کہ اگر میں شیعہ مسلمان پیدا ہوتا تو آج میں شیعہ مسلمان کی حیثیت سے بات کر رہا ہوتا. میں کرسچن پیدا ہوتا تو میں کرسچن ہوتا، میں ہندو پیدا ہوتا میں ہندو ہوتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فار گاڈ سے اپنی عقل کو استعمال کرو، لوگوں سے دشمنی مت کرو. یہ ساری انسانیت اللہ کی ہے. اللہ نے انسانوں میں یہ تقسیم کی ہے، اس لیے کی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ آپ بیہیو کیسے کرتے ہیں. آپ اپنی بات کو سچ سمجھتے ہیں، تمیز سے بات کریں، سمجھا کے بات کریں، دلیل سے بات کریں. پہلی چیز یہ ہے کہ جناب اپنے جو حقیقت ہے دنیا کی آپ کے سامنے، کامن سینس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ پہلے سمجھیں کہ یہ سب جو نقشہ سامنے ہے یہ اللہ کا ڈیزائن ہے. آپ خدا کے ڈیزائن سے آپ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جب آپ اپنے کو سچ مان رہے ہیں اور باقی سب کو باطل کہہ رہے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ آپ سچے ہیں، تو آپ دیانتداری سے اپنی بات پیش کریں، دوسروں کی بات دیانتداری سے سنیں، تاکہ آپ کا دل، آپ کی عقل گواہی دے کہ واقعی مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے، میری بات ہی صحیح ہے. اس کے بعد آپ یقین جانیں آپ جذباتی نہیں ہوں گے، آپ کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی ہوگی. اور دوسری بات جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے واسطے قرآن مجید کو سمجھ کر غور اور تدبر کے ساتھ پڑھیں، بغیر تعصب کے پڑھیں. ایسے پڑھیں کہ قرآن مجید میں جو سمجھ میں آ رہا ہے پہلے وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آپ اس کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. میں نے جو ابھی آپ کے سامنے قرآن کی 2 آیات کا حوالہ دیا کہ حق کا ساتھ دو، چاہے اپنے والدین رشتہ داروں کے مفادات پر زد پڑے، حق کا ساتھ دو چاہے دشمن کو فائدہ پہنچے. یا پہلے ہم خود تو اس پہ پورا اتریں، تو قرآن کو پڑھیں، اس پر تدبر کریں، کامن سینس کو اہمیت دیں. آپ یقین جانیے کہ یہ اختلافات کی شدت کی بدتمیزی یہ ختم ہو جائے گی، ہوا ہو جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ ایک بڑی اچھی نشست رہی. میرا خیال ہے کہ بہت سارے ایسے سوال جو عام طور پہ ہم ڈسکس نہیں کرتے وہ بھی ہم نے ڈسکس کی، اور یقیناً میرے لیے تو ایک سورس آف لرننگ رہا، اور بہت سارے اور لوگ جو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں سن رہے ہوں گے ان کو بھی یقیناً یہ ایک بہتر ڈائریکشن دے سکے گا. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ پھر آپ سے کسی نشست میں ملاقات ہوگی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ اللہ جی، آپ نے حافظ کی موقع اجازت دیا. دیں. اللہ حافظ. جزاک اللہ، شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ایک لائیو براڈ کاسٹ جو کہ فیس بک پر آپ دیکھ رہے تھے فرام دا پلیٹ فارم آف انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی FM 90.4 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، خدا پامان.